अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। कल सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे पर तनकीद की और इसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन खा हुकूमती रहनुमा हो, अपोजिशन हो या फिर मुबस्सिरीन, एक राय पाई जाती है कि पीपल्स पार्टी अहम मौके पर बजट के वक्त बिलखुसूस अपने कुछ मुतालबात मनवाने के लिए इख्तिलाफ राय का तासुर कायम करती है। दिलचस्प बात यह है कि सदर आसिफ जरदारी ने कल जो नहरों के इस मंसूबे के हवाले से अपने एतराजात इस मुश्तरका कौमी असेंबली के इजलास में सामने रखे, मगर 8 जुलाई 2024 को इस हवाले से ऐवान सदर में एक अहम इजलास हुआ। उसका अहवाल हम अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। इस इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला अस्करी हुकाम ने सदर मुमलिकत को ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। ऐवान सदर की प्रेस रिलीज के मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया कि स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा राइट बैंक, इसके अलावा जो दीगर 6 के नाम हैं वो भी उनको बताए गए बाकायदा तौर पर। और फिर ब्रीफिंग के बाद सदर मुमलिकत की तरफ से इन नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत दी गई और ये तजावीज भी दी गई कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी में बेहतरी लाई जाए। सरकारी अराजी की पैदावारी इस्तेमाल के लिए आलमी मालियाती जो इदारे हैं और स्टॉक एक्सचेंज से फंडिंग के हसूल के लिए स्टेट लैंड बैंक कायम करने की भी सदर मुमलिकत ने तजवीज दी। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ सदर आसिफ जरदारी की तरफ से खुद इन नहरों के ऊपर काम शुरू करने की हिदायत दी गई और अब इस मंसूबे के ऊपर हुकूमत की को यकतरफा पॉलिसी अपनाने का पर तनकीद का निशाना पीपल्स पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी महज सिंध में अपनी सियासत को सामने रखकर ऐसे बयान दे रही है या वो इस मंसूबे को रोकने के लिए एक संजीदा कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे हुकूमती इत्तेहाद की, तो हमने बात की है, अपोजिशन के हवाले से भी बात करेंगे। उनका मुमकिना एहतजाज एक इत्तेहाद बनता हुआ पीटीआई और जेयूआई के दरमियान हमें नजर नहीं आ रहा, बल्कि खुद पीटीआई अपनी सियासत के अंदर उलझी हुई है। ईद के बाद एहतजाज किया जाए या ना किया जाए, इमरान खान से मुलाकातें करवाने के बजाय अडियाला के बाहर एहतजाज हो क्योंकि उनको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, तो महज मुलाकातों के ऊपर इक्तफा कर लिया जाए या एक बाकायदा पार्टी की तरफ से कोई प्लान किया जाए एहतजाज का। इन तमाम चीजों के ऊपर तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जेयूआई और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ बयानात के जरिए हमारे सामने जरूर आए। तो क्या अब भी कोई इम्कान है इन दोनों जमातों के दरमियान कोई इत्तेहाद हो सके? पिछले दिनों में जेयूआई ने क्या पॉइंट्स उठाए जो वजह बन रहे हैं पीटीआई के साथ इत्तेहाद न होने की? सुनिए। ये तय हो जाए कि हमने एस्टैब्लिशमेंट को इस सबज किताब के दायरे के अंदर रखना है, उस वक्त तक यकीनन हम मंदूब रहना चाहेंगे। 26 अमेंडमेंट के हवाले से जब भी तनकीद होती है तो उस तनकीद पे बाज़ औक़ात इस तरह से लगता है कि जैसे हम कोई मुल्ज़मान है। क्या पीटीआई को मौलाना साहब ने पूरी तरह एतमाद में नहीं रखा? क्या हर चीज आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं की गई? अगर किसी इत्तेहाद का कोई हिस्सा बनाना चाहते हो तो कम से कम ये सच जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर अपने अंदर यकजहती नहीं होगी तो फिर उस वक्त तक अपोजिशन तसब्जुब का शिकार होगा। जो पीटीआई की क़यादत है उनको भी गौर करना चाहिए। एक तरफ आप ग्रैंड अपोजिशन और अलायंस की तरफ जा रहे हैं और राबिते भी करते हैं, एक इत्तेहाद की तरफ आपके मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई की सपून से एक आवाज उठ रही है जिससे इस अलायंस को नुकसान पहुंच रहा है। उस अलायंस को नुकसान पहुंचाने के लिए बयान दागना, ये किसकी खिदमत हो रही है? इन इख्तलाफात को खत्म करने के लिए कल रात गए पीटीआई और जेयूआई के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, इसका अहवाल भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज अडियाला से जो खबर सामने आई वो ये थी कि पीटीआई के वकला यानी नईम पंजोता और इमरान खान की बहन अलीमा खान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। उसकी क्या वजूहात बनी? इन तमाम मौजूआत समेत एक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया जो कि अभी डेवलपिंग स्टोरी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अपने नुमाइंदगान से राब्ता करेंगे और उनसे भी बात करेंगे। पहले हिस्से में प्रोग्राम के हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है शैला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शैला साहिबा, जुलाई 2024 में ये जो मनसूबा है जिसके ऊपर कल मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत ने जो बात की और एतराज किया वफाकी हुकूमत के तर्ज के ऊपर, उसको एक तरफा फैसला साजी कहते हुए ये छाया हुआ है खबरों में कल से। तो अब जो हम देखते हैं कि जुलाई 2024 में सदर हाउस में जो ब्रीफिंग दी गई उसके बाद प्रेस रिलीज बताती है कि सदर मुमलिकत
مملکت نے مفید مشورے بھی دیے کہ اس پروجیکٹ کو گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے نہروں میں کانکریٹ لائننگ کی جائے, یہی 6 نہریں جس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں, اسٹیٹ لینڈ بینک قائم کیا جائے. تو اس نہج تک جا کر وہ مشورے بھی دے رہے تھے. اب یہ تاثر کیوں کہ آپ کو مکمل طور پہ اندھیرے میں رکھا گیا, اس وقت آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیوں نہیں کیا صدر مملکت نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت کو اگر بریفنگ دی گئی تو صدر مملکت کو یہ پتا ہے کہ شاید جب یہ عمل کریں گے تو تمام صوبوں کو کنسنسس ڈیولپ کریں گے. کوئی بھی بریفنگ اگر دی جائے اس کو اچھا برا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہنے میں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرے تو ایک کنسنسس صوبوں کے درمیان بلڈ کرے. کل کی جو اسپیچ ہے اس میں نہر پہ آنے سے پہلے, نہر پہ تو بالکل آخر میں آئے, صدر مملکت نے 2 دفعہ کہا ہے یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحال پاکستان ہو تو آپ صوبوں کے ساتھ کنسنسس بلڈ کریں. ایک بریفنگ مجھے دی جائے گی, میں کہوں گی ہاں بہت اچھی ہے, لیکن جو صوبائی حکومتیں ہیں ان سے آپ کو مشورہ کرنا ہوگا. اور یہ جو 27 فروری 2025 لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ بات کی ہے, کیونکہ چولستان کے کچھ لوگ جو تھے وہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے کہ ہمیں زبردستی یہاں سے ہٹایا گیا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت پنجاب حکومت کی تعریف کی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کا کیس لے کر آئی ہے, انہیں پریشرائز نہیں کر رہی, ان کو ایڈریس کیا جائے, ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو. اور جب اس کے بعد یہ تو وہاں کے مقامی لوگ ہیں سندھ حکومت کی طرف سے. اب آپ کہتی ہیں کنسنسس, آپ کہتی ہیں کہ اتفاق رائے پیدا کر لیا جائے. اتفاق رائے ہو, یہی 6 نہریں نکلے تو پھر کوئی حق تلفی نہیں ہوگی سندھ کی پانی کی. میں یہ کہہ نہیں رہی, جب وہ سندھ سے کنسنسس کریں گے تو پھر اس کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ پنجاب کے اپنا جو سینٹرل پنجاب کا اپنا چھوٹا کاشتکار ہے اس کے لیے بھی کتنا خطرہ ہے. کیونکہ پنجاب میں تو اس میں مسئلہ ہی نہیں ہو رہا کہ جو بھی زرعی زمین ہے اس پہ سوسائٹیز بنتی چلی جا رہی ہیں. پنڈی کے پاس زرعی زمین کم ہے لیکن اس کو بھی 5 سال سے اتنا پانی نہیں ملا کہ وہاں پہ گندم ہو جاتی. میرے پاس خبر ہے اخبار کی. یہ اعتراض اب سامنے آنے پہ شعلہ صاحبہ آپ لوگ اس ٹائمنگ کے اوپر بہت اعتراض کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی موقع پرستی کا ایک طریقہ اپناتی ہے. عمر ایوب صاحب پارٹی, کیا اس میں زرداری صاحب کا کوئی فائدہ ہے یا اس میں کوئی چیئرمین صاحب کا فائدہ ہے؟ پہلے کیوں جی نہیں, جب کارپوریٹ فارمنگ کا آپ اگر اٹھا کے دیکھیں آج سے 4 مہینے پہلے بھی سب سے پہلے جو ہے وہ کالنگ اٹینشن نوید قمر صاحب نے اٹھایا. لیکن شہلا صاحبہ صدر مملکت کی طرف سے بریفنگ کے جواب میں جو پریس ریلیز کو اچھا کہہ دیں گے, پریزیڈنٹ ہاؤس کی جو پریس ریلیز آتی ہے دیکھیے اس میں کہیں تو بتایا گیا ہوتا کہ صدر مملکت نے منع کیا کنسنسس کے بغیر. مملکت کیوں منع کریں گے؟ اگر کوئی ان کو مل رہی ہے بریفنگ وہ کہیں گے اوکے. یہ تو کام صوبائی حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کے جب ہوگا اس پہ اعتراضات سامنے آئیں گے پھر اس کے بعد صدر مملکت کریں گے. اگر پھر بھی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے اور وزیر اعظم بھی فیصلہ کر لے اور صدر کے پاس ڈائریکٹو بھیجیں تو صدر باؤنڈ ہے کہ ان جو سائن مطالبہ کیا ہے. دیکھیں نہیں ہمارا مطالبہ یہ دیکھیں اس کو سمجھنے کی بات ہے. ہمارا کوئی مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے زرداری صاحب کو کوئی مسئلہ ہے یا چیئرمین صاحب کو مسئلہ ہے. بات اتنی سی ہے کہ پنجنت کے مقام پہ جب سارے دریا ملتے ہیں, پہلے دریائے چناب بنتا ہے, راوی جہلم جو ہے دونوں چناب میں ملتے آتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. دوسری طرف سے ستلج میں بیاس گرتا تھا, ستلج ویسے ہی بالکل کم پانی کا ہے, بیاس کپا سوکھ چکا ہے. اس کے بعد یہ 25 کلومیٹر دور جا کے کوٹ مٹھن پہ دریائے سندھ میں ملتے ہیں. دریائے سندھ پہ جب ملتے ہیں تو اس کے بعد تمام صوبوں کا پانی بانٹا جاتا ہے, لیکن جہلم کا پانی پھر بھی پنجاب چلے. پھر اب یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس دن صدر صاحب نے اس بریفنگ کے جواب میں کاؤنٹر بریفنگ ہی کیوں نہ دے دی ان اعلیٰ حکام کو جو ان کو بتانے آئے سمیت وزیر داخلہ. ان کو یہ معلوم ہو کہ بھائی آپ پورا ہی پانی لے جائیں گے پہلے ہی. نیائی صاحب کی طرف میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی. نیائی صاحب اس کو ویسے توڑنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں جب ہے نا جب سندھ کے اوپر جب دریائے سندھ میں سب مل جاتا ہے تو پورا ایک عظیم دریا بنتا تھا کسی وقت. اب اس میں سے جو ہے آپ کے چاروں صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس میں سے اگر آپ پہلے ہی جہلم کا اپنے پاس روک رکھتے ہیں, ستلج سوکھ چکا ہے, آپ ستلج کی طرف آ رہے ہیں, ستلج سے نہریں نکال کر آپ جو ہے چولستان کو دے رہے ہیں, پھر آپ دریائے سندھ میں ڈال رہے ہیں, تو دریائے سندھ میں کیا بچا؟ اب میں نیائی صاحب کی طرف کیا پتا کس طرح کی. نیائی صاحب یہ تو عمر ایوب صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر اس بات کے اوپر بڑا سخت الفاظ میں رد عمل دیا تھا. میں شعلہ صاحبہ کے سامنے یہ بات رکھوں گی. انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو پہلے بھی 10% مسٹر 10% کہا گیا اور یہ ابھی بھی اپنی پرسنٹیج مانگ رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا دنیا میں پانی کے معاملے کے اوپر تو جنگیں ہو جایا کرتی ہیں. تو جب بات اس نہج تک پہنچی کہ صدر مملکت کو مشترکہ اجلاس کے اندر یہ بات اٹھانی پڑی, تو آپ بھی واقعی سمجھتے ہیں کہ لفظی جنگ ہی ہے یا پھر اس کے اندر کوئی سنجیدگی آپ کو سندھ اور وفاق کے درمیان بنتی نظر آتی ہے؟ پانی کوئی خالی سندھ کا مسئلہ نہیں ہے. پانی اس وقت ٹکنگ بام بنتا جا رہا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس کو آپ کوئی سلائٹلی برش اسائڈ نہیں کر سکتے. پاکستان واٹر اسکیسٹی تھی مگر اب واٹر اسٹریس میں چلا گیا.
कंट्री, और अगर रैंकिंग देखें तो तीसरी बड़ी कंट्री इस वक्त आ गई है ग्लोबल स्केल में, जिसे वाटर शॉर्टेजेस की, एक्यूट शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ा है। और ये वो है जो रोज़मर्रा का पानी नहीं लोगों को मिलेगा, ज़रात तो दूर की बात। फिर हमारी प्रायोरिटीज़ देखें कितनी गलत हैं कि मतलब एक ओवरऑल देखें दरियाओं पे एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि एंड यूज़र का राइट है। एंड यूज़र के राइट को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। वो टेल पे ज़रूर बैठा हुआ है, उसका ये नहीं मतलब कि उसका आखिरी हक है। इन चीज़ों को आपने जो भी पॉलिसी बनानी है, इन चीज़ों को इन कंसिडरेशन रख के बनाना है। फिर देखें कि आपके पास ऑलरेडी फर्टाइल लैंड मौजूद है। अगर सिंध पंजाब की लैंड देखें फर्टाइल है, वाटर रिटेंशन उनका ठीक है। अगर इधर गंदम होती है 5 पानी लगाएं गंदम हो जाती है। सहराई ज़मीन को आप 11 से 12 पानी भी लगाएंगे ना तो वो उस तरह का मॉइस्चर नहीं रिटेन कर सकती। तो अगर आपने कल्टीवेशन करनी भी है, आप कहते ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, तो क्या ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं? क्या आप ऑर्डिनरी फार्मर को सब्सिडाइज नहीं कर सकते? क्या उसको इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते? माहौलियाती एक्सपर्ट्स का भी जो आप बात कर रहे हैं उनका भी इस किस्म की बात उनकी तरफ से भी कही गई है। लेकिन जरदारी साहब जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, न्यायी साहब, ये इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए या ये कोई और ही मामला है जो आपके ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं? देखिए ओवरऑल देखें सिंध का जैसा है डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान को इस पे ज़्यादा एग्रेसिवली करना चाहिए। ये खाली तकरीर की हद तक नहीं है कि तकरीर में रेस कर दिया तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बात है कि ये नहरें तो पहले की मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे तो ये फ्लड कैनाल थी, अब इनको परमानेंट का स्टेटस दिया जा रहा है। और परमानेंट का स्टेटस जब दिया जाएगा बज़ाहिर तो फिगर्स का हेर फेर दिखाया जा रहा है कि नहीं जी इजाफी डैम बन रहे हैं, पानी फालतू हो गया, तो उस तरह से शेयर डिस्ट्रीब्यूशन फ़र्क नहीं आएगी। मगर अल्टीमेटली इसने फ़र्क देना है, इसने पंजाब के जिम्मेदार का भी नुकसान करना है, इसने सिंध के भी न्यायी साहब एक और बात अब मैं आपसे पूछूंगी, कल का जो मुश्तरका सेशन था वो सबने देखा, सदर खिताब कर रहे थे, दूसरे बहुत शोर शराबा था, बिलावल साहब ने भी इस बात के ऊपर तनकीद की है। शिबली फराज साहब भी आज इसी बात से सदर मुमलिकत की इत्तेफाक कर रहे हैं, दरियाओं से ये जो नहरों का मामला है, आप भी अभी इत्तेफाक करते हुए, तो ये बात आप लोगों को खामोशी से अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहिए था कि सदर करते और इसके ऊपर फिर आप लोग आगे अपनी जो भी पॉलिटिक्स बतौर अपोजिशन पहले भी शुरू होगा करती रही है। पहले आप सबका इजलास उठा के देख लें, क्या जब बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट होती थी क्या नून लीग नहीं उस वक्त शोर करती थी? अपोजिशन करती है, मगर उस शोर का मकसद क्या है कि इश्यूज की तरफ अटेंशन लाना। क्या देखें कल प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, क्या एजाज चौधरी साहब को पेश कर दिया गया था? प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शैला साहबा, पहले इसके ऊपर आप बात कर लें कि ये तकरीर की हद तक, वो कहते हैं सदर मुमलिकत को इससे भी ज्यादा सख्त इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए, सिर्फ तकरीर की हद तक ना हो। कल उमर अयूब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि जरदारी साहब अपनी परसेंटेज मांग रहे हैं, तो बजट में फंड्स के ऊपर आपका इत्तेफाक? उमर अयूब, अब मैं क्योंकि वो पर्सनल हो गए तो अब मैं भी पर्सनल होंगी। उमर अयूब पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर के पोते हैं और डिक्टेटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी अवाम नहीं होती। पानी सिर्फ जरदारी साहब की जमीनों को नहीं चाहिए, पानी सिंध की ज़मीनों को और सिंध के अवाम को चाहिए। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी अवाम है, आपके अंदर से सदा आ रही है कि आपकी सीटें भी फॉर्म 47 की हैं, हमारे यहाँ की नहीं है। चलिए अब ठीक है, तो पहले मैं उनको ये बता दूं, और वो ज्यादा असेंबली को खराब भी इसीलिए करते हैं कि वो उन्हें असेंबली पसंद है। फिर वो अगर माजी में जाके न्यायी साहब ने जवाब देना शुरू कर दिया, नहीं तो माजी में वो गए ना, माजी में वो गए हैं ना, तो मैं भी कहूंगी माजी में वो गए हैं तो मैं भी कहूंगी, तो मैं भी कहूंगी 10% तो माजी की, ठीक है ना, मैं भी कहूंगी। और उनको ये जेब नहीं देता क्योंकि ये अवाम का मसला है, ये पानी का मसला है, और ये एक स्टडी अगर वो कर ले तो उन्हें समझ आ जाएगा कि पंजाब साउथ पंजाब वैसे ही पानी नहीं है। सेंट्रल पंजाब में आपने सारा कॉन्क्रीट कर दिया, अब वहां का छोटा काश्तकार को भी पानी नहीं मिलेगा। आपके यहाँ कुछ मसला ही नहीं है, पंजाब हुकूमत नोटिस ही नहीं ले रही, सोसाइटीज बनती चली जा रही हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि सिंध में जेरे जमीन भी जो है ना खारा पानी है। तो हम ये तो चले अब वो फिर अब अगर हम अपनी बात करें तो हमने उस वक्त भी जो है कहा कि आपने सिंध को पीएसडीपी के वक्त आपने जो है एतमाद में नहीं लिया। पिछले तो कायल कर लेगी हुकूमत, अगला बजट आने वाला है उसके लिए आप और ये खामोशी, देखिए उसूलन तो ये मंसूबा जो है ना ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है और उसमें ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने ये वादा किया है कि हम ये नहीं करेंगे जब तक के वहाँ के लोग मुतमईन न हो, लेकिन वो बेचारे तो क्या मुतमईन होंगे, तो अब उसका इफ्तिताह कर दिया। तो सीधी बात जो है हम ये चाह रहे हैं और इसको देख लें आप, पंजाब के भी एग्रीकल्चर के मिनिस्टर को बिठा लें,
اور تمام صوبوں کے بٹھا لیں. اگر ہماری بات غلط ہے تو بتا دیں, کیونکہ اس سے پہلے کی اب آپ بات کر رہی ہیں تو اصول کے بنیاد کے اوپر آپ لوگ کبھی کو بات کرتے ہیں, وہ ایک ہیڈ لائن بنتی ہے اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے. میری اگر آپ مجھے سوال کی جاتے ہیں بلاول صاحب نے, میں اس موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے, بلاول صاحب نے ایسے بات کی کہ جیسے لگا کہ اب ایک کیمپین سٹارٹ کرے گی پیپلز پارٹی ملک کے اندر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے, نوجوانوں کو مخاطب کر رہے تھے, اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی. اب پارلیمانی سال مکمل ہوا, آپ کے چیئرمین سینٹ جو بھی نیائی صاحب جس طرف بات لے کر جا رہے ہیں, ان کے جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو ایک واضح پوزیشن اس تمام نظام کے اندر پیپلز پارٹی اپنی کلیئر کرے گی. آپ بطور آپ سابق ایک ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پارلیمانی سال میں مطمئن ہیں آپ جو کارکردگی؟ دیکھیں اس سے آپ مطمئن نہیں ہو سکتے, اور ویسے بھی جب آپ اپنی کوئی پرفارمنس کی جگہ پہ کھڑے ہوں تو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. سیدھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے سب سے پہلے اسمبلی میں میٹر اٹھایا, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہ یہ بلاتے تھے نہ وہ بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے, ایک سیاسی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جہاں پر آپ بات رکھتے ہیں, اور اصول یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو سی ایم بات کرے اسے پبلک نہ کرے. لیکن اس نہج پہ پہنچا دیا دونوں کی حکومتوں نے کہ سی ایم کو, جب ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی جو ہے فلور آف دا ہاؤس یہ کہنا پڑا کہ جی میں نے یہ خط لکھا ہے اور خط دکھایا اور کہا میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ خلاف ہے, لیکن میں احتجاج اس میں کر رہا ہوں. سینٹ کے طرف سے جاری چیئرمین سینٹ نے تو خود جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا, انہوں نے ناراضگی کی, وہ نہیں آئے. اس کے بعد جو ہے لایا گیا جب دوسرے چودھری عبدالرشید نام ہے نا, کیا نام, اعجاز چودھری, سوری اعجاز چودھری کو جب نہیں لایا گیا تو اس پر بھی انہوں نے اس پہ بات کی, تو اس پہ یہ کہا گیا کہ ان پہ سنگین نوعیت کے مقدمے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پر انہوں نے پہلے تو بائیکاٹ پہ گئے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ چیئرمین سینٹ بائیکاٹ پہ چلا جائے, خود پی ٹی آئی نے اسے اپریشیٹ کیا ہے, اس کے بعد انہوں نے اس کو پریولیج کمیٹی کو دیا ہے کہ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے. جب عمران صاحب کا خود پی ٹی آئی چیئرمین کا خود اسٹیٹمنٹ موجود تھا کہ پروڈکشن آرڈر کیا ہے, اس پہ کیوں بلایا جاتا ہے, ہم اس وقت بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ روایات نہ ڈالیں. اب ان کے سامنے نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی, اور نون لیگ موسٹلی لوگ نون لیگ کے پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی کے ادھر ہیں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں, ایک سے مزاج کے لوگ ہیں. ہم کیا کریں, یادیں ماضی ہے. اب میں کیا پوچھوں گی نیائی صاحب سے, ماضی جو کچھ ہوتا رہا اور خان صاحب کہتے رہے, لیکن اب یکسر حالات ان کے لیے مختلف ہیں. نیائی صاحب, آپ لوگ چیئرمین سینٹ کا جو اس معاملے کے اوپر انہوں نے جو ایکشن لیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں, ایک بہتر کردار ادا کیا ہے بطور چیئرمین سینٹ؟ دیکھیں انہوں نے سٹارٹ میں ایک فیئر سٹانس لیا, طلبی کرائی, مگر پھر اپنا آرڈر خود ہی انفورس کرانا چاہیے تھا, اس کو پریولیج کمیٹی کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. دیکھیں پریولیج کمیٹی ہمارے لیے ہے کہ ہمارا کوئی پریولیج استحقاق بریچ ہوا ہے, ہم اس میں جاتے ہیں کہ جی اس میں فلاں افسر کو بلائیں کریں. چیئرمین سینٹ تو ڈائریکٹ خود بلا سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیتے, پنجاب میں سے کسی کو بلا لیتے, تو فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا. یہ بہانہ بنایا جاتا ہے نا کہ یا سیکیورٹی رسک ہے یا سنگین الزامات ہے. بھائی سیکیورٹی رسک ہے تو کیا پنجاب میں مریم نواز کے جلسے نہیں ہو رہے؟ اس بات کی گنجائش جو بھی ان پہ مقدمہ ہے بلانا چاہیے, میں جو بھی ان پہ مقدمہ ہے, لیکن اس چیئرمین سینٹ یا اسپیکر کے کہنے پہ ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے, میں اس کو مانتی ہوں. لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چیئرمین سینٹ کو جو ہے کوئی بریفنگ دی گئی ہے تو انہوں نے کہا اپنی آواز میں زیادہ لوگوں کو بلا کے میں لا لوں, میں پریولیج کمیٹی کو دے دوں. لیکن بات وہی ہے کہ انسان کو ہر دور میں جب اختیارات پاس ہوں سوچ سمجھ کے چلیے. اب جیسے لوگ ان کے سامنے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے تھے. اور اسی طرح پارلیمانی کارکردگی کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا اور شہباز شریف صاحب کا کوئی ایک ہی جیسا ریکارڈ ہے جو اٹینڈنس رہی ان کی بطور پرائم منسٹر. بلکہ آپ اس پہ پروگرام کر لیں کہ کتنی دفعہ ہاؤس کو ایڈریس کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے شاید 2 یا 3 دفعہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن حاضری جتنی ہے پریزیڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق اوور خان صاحب کی پوائنٹ 1% میرے خیال سے اس میں. اوور آل دیکھیں, اوور آل ہم جن ایشوز پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیا کہ جی پرفارمنس ایویلیویشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اتنا مشکل ادوار سے ہم گزر رہے ہیں, ٹیررزم ہے, دوسرے معاملات ہے, پیکا آیا, کیا کسی چیز پہ ایوان کو ہم نے کانفیڈنس میں لیا ہے؟
نہیں لیا. ایوان تو خالی سلیکٹیو لاز کی پاس کرنے کی ایک مشین بن گیا ہے نا کہ جی ضرورت کے مطابق ٹیلر میڈ لاز جس دن چاہیے ہوتے ہیں ایوان کا دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے, وہ 40-45 قوانین ایک سال میں پاس کر کے دے دیتے ہیں. ہاں جی, وہ دیکھیں وہ سارے قوانین کے دیکھیں کہ پبلک پہ کیا امپیکٹ ہے. پبلک کو تو خالی وہ دبانے کے لیے پاس کیے گئے ہیں. کیا پبلک کی فیور میں کوئی قوانین پاس کیے گئے ہیں کہ جس سے عوام کو ریلیف ملے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. آج ہم جس سٹیج پہ بیٹھے ہیں دیکھیں ہر کرائسس میں اپرچونٹی نکلتی ہے. آج اگر امریکہ نے تھوڑا سا ہل جل کی, میکسیکو پہ پابندی لگی ہے, ٹیکسٹائل ادھر کی رک جائے گی, تو کیا ہم اس اپرچونٹی کو نہیں کیپٹلائز کر سکتے؟ آج ہماری کاٹن ملوں میں خراب ہو رہی ہے, بک کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ آپ نے جی ایس ٹی امپوز کیا ہوا ہے. 18% آپ نے جو ملک میں کاٹن ہے اس پہ آپ نے پارلیمان کے اندر آپ کر رہے ہیں ہائلائٹ کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل امپورٹ, مگر نہیں اس وقت انرجی کاسٹ کا فرق تھا نا, گزارا چل جاتا تھا. اب مسئلہ کیا ہے, اچھی یاداشت لے کر اس پروگرام میں آئے ہیں. بات ہے آج اس کو وڈرا کر لیں, آپ بلینز آف ڈالر کا ریونیو خالی اس 6 مہینے میں کما سکتے ہیں. آپ لوگ جو باتیں اپوزیشن کے بطور اپوزیشن جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں پارلیمان کے اندر بھی تو آپ لوگوں کی طرف سے ریز کی جائیں. اب آپ انلی ڈی کوٹ کریں گے. ہمارے ہی طرف سے یہ بات ریز کی گئی ہے, ہمارے ہی ممبر نے اس پہ کوشچن ریز کیا ہے کہ جو ملک میں کاٹن پروڈیوس ہو رہی ہے اس پہ جی ایس ٹی 18% ہے, اور آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ اسی طرح ہمارے ہی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ جو ملک میں اس وقت سندھ میں جو گیس پروڈیوس ہو رہی ہے اس کا جو بھی یونٹ ہے, جو بھی میجرمنٹ ہے اتنی ہے, اور اس کی لائنیں بھی بچھی ہوئی, پھر آپ دوسرے ممالک سے کیوں لے رہے ہیں؟ چلیں اب میں بھی سمجھا رہے تھے, ان کو بھی سمجھا رہے. چلے اب میں ان کو تو آپ سمجھا ہی پہلے ہم نواز شریف صاحب کو یہ بھی سمجھا رہے تھے بی بی کے زمانے سے کہ جی جو کالا سونا تھر میں ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں. وہ سمجھے نہیں, یہ زیادہ باتیں ہم نے اکیلے نے پروڈیوس کیا اور فیصلہ آباد کو 660 میگا واٹ دیا, کبھی نہیں دیا. چلیے اب آپ بطور پارلیمان کے اندر تمام چیزیں ہمیں نہیں سننے کو ملتی, صرف احتجاج سننے کو ملتا ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ میری ڈی کوٹ کیجئے سلمان راجہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ, کیونکہ کافی چہمگوئیاں تھی کہ خان صاحب کے غالباً احکامات ہیں کہ اڈیالہ کے باہر احتجاج کے جب پارٹی کے اندر جو قیادت ہے وہ اس معاملے میں محتاط رہنا چاہ رہی ہے. سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں مؤثر احتجاجی تحریک فہم و فراست کے تحت ہو, نہ کہ مہم جوئی پر مبنی ہو. تو اس کو سے کیا تشریح اس سے مراد لی جائے؟ ابھی جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی ہے وہ پوسٹ رمضان ہوئے گی, اور ابھی ہم ایک فیز میں ہیں جس میں ہم الائنس میں انٹر کر رہے ہیں. آلریڈی 6 جماعتیں آن بورڈ ہیں, جے یو آئی, جماعت اسلامی, ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے. کل بھی ہماری بیٹھک ہوئی. دیکھیں جب تک ایک الائنس کی فارمیشن کلیئر نہیں ہوتی, اور جب الائنس ایک فارم ہو جائے گا تو پھر سب کو آپ نے آن بورڈ لے کے فیصلے کرنے. تو ابھی تک ہمیں کچھ فائنلائز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کافی مثبت ملاقات ہوئی ہے, اور آج سلمان راجہ صاحب جیل بھی اسی لیے گئے ہیں کچھ فردر پوائنٹ سے جو جے یو آئی کی طرف سے ریز کیے گئے ان پہ ان پٹ لینے کے لیے. اور آج اگر ان کی ملاقات میرے خیال سے اب ہو گئی ہوگی تو وہ انہیں بتائیں گے, تو اس کے بعد اس پہ پیش رفت ہوگی. ان پوائنٹس میں چلیں آپ, باقی چیزیں تو ہم نے بڑی کوششیں کی پی ٹی آئی سے پوچھنے کی کیا ہو سکتی ہیں, اور جے یو آئی سے ہمیں نہیں بتایا گیا. لیکن جو اعتراضات جے یو آئی کے اس پہ علی امین کا کنڈکٹ بھی ایک عد ہو سکتی ہے وجہ. دیکھیں اگر اعتراض ہو بھی صحیح تو دیکھیں کیا وہ چیز اس سارے پروسیس کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتی ہے. دیکھیں جس وقت خان صاحب نے کسی چیز پہ نوٹ دے دینی ہے نا, علی امین بھی فٹ سولجر کس کا ہے؟ عمران خان کا ہے. عمران خان نے کہنا ہے اس طرح ہو جانا ہے. لیکن اب جے یو آئی کے ساتھ مل کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے ایک بڑی پاسبلٹی تھی کہ کوئی بڑے احتجاجی آپ عوامی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. احتجاج, مہم جوئی اور فہم و فراست, جو الفاظ سلمان صاحب استعمال کریں, یہ تمام بڑے مختلف جذبات ہیں. آپ دونوں پارٹیز عوامی طاقت رکھتے ہیں. آپ احتجاج ہی کا راستہ اپنائیں گے یا کوئی دوسرا راستہ اپنائیں گے؟ اس پہ تو کوئی وضاحت آج کی تاریخ میں دے دینی چاہیے. احتجاج کس لیے بندہ کرتا ہے؟ جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں, جب آپ کے ایشوز کو اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی, تو اس کے لیے کرتے ہیں. پاس میں کیا باقی جماعتیں نہیں کرتے رہیں؟ کیا لانگ مارچ یہ پیپلز پارٹی نے لیڈ کیا تھا نا نون لیگ کے اگینسٹ؟ تو یہ تو چلتا رہا ہے, اور اس میں کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے. بات ہے مسئلہ کا بات ہے کہ جب سوچ چھوٹی ہو جائے, جب ہم کسی طرح کے ڈسینٹ کو کرب کرنے کی کوشش کریں, پرابلم وہاں بنتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے کہنا ہے کہ وہ میرے خلاف بولا ہے, اس کو پیکا میں بک کر لو, وہ میرے خلاف نکلا
ہے اسے دہشت گردی کے پرچوں میں بک کر لو. وہاں روایات خراب ہو رہی ہیں نا, اور وہ اس کا بگاڑ بنتا جا رہا ہے الٹیمیٹلی. لیکن ویسے نیائی صاحب آپ ہر چیز اچھا کے طور پہ بتا رہے ہیں. جے یو آئی کے بارے میں جب آپ نہیں پہنچے تھے ہمارے اسٹوڈیو تو ہم نے جے یو آئی کے سینئر رہنماؤں کے بیانات سنوائے تھے. اس میں مولانا عبدالغفور غیدری نے یہ چیز پن پوائنٹ کی کہ جب تک پارٹی کی قیادت کو اختیار نہیں دیا جائے گا, پی ٹی آئی کی قیادت کو, تو ان کے ساتھ کوئی سیر حاصل بحث نہیں ہو سکتی. آج شیلا صاحبہ اڈیالہ جیل میں, پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم بھی موجود تھی, عمران خان صاحب کی بہن بھی موجود تھی. جب لیڈر جیل میں ہوتا ہے ان کی فیملیز بہت اینشیس ہوتے ہیں, بڑے پریشان ہوتی ہیں. علیمہ صاحبہ نے اسی کا ایک مظاہرہ کیا اور وکلا کے اوپر انہوں نے یہ تنقید کی کہ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, ہر کوئی ملاقات کے لیے آ جاتا ہے, پٹیشن کا اختیار تو مخصوص لوگوں کو ہے. تو آپ یہ جو کیا ظاہر کر رہا ہے ایز اے سینئر پولیٹیشین بھی, آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ پارٹی مشکل حالات میں ہو تو یہ کیا چیزیں ٹریگر کرتی ہیں اس قسم کے رد عمل؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ علیمہ صاحبہ نان پولیٹیکل ہیں, حالانکہ اب وہ پولیٹیکل ہو گئی ہیں. مظاہرہ وزاروں میں بھی ساتھ ہونا, اور کیا ہوتا ہے پولیٹیکل ہونا. تو پارٹی میں ایک جو ہے لیگل گروپ ہوتا ہے, اس کو ہر آدمی نہیں وہ کر سکتا اس سے پاسپورٹس, اگر میں غلط نہیں ہوں. کیونکہ میں اگر قانون نہیں جانتی تو میں وکلا کو کیسے ان کی سازش کر سکتی ہوں. اور اگر پھر بھی جو ہے ہمارے ہاں تو مدر آرگنائزیشن کر سکتی ہے لیگل فورم سے کہ بھئی کیا صورتحال ہے, وہ ان سے پوچھ سکتی ہے کہ کیا ہے. اس طرح سے گھر کے آدمی کا پاسپورٹس کرنا میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی سیاسی طریقہ کار. ایک تو ان کو یہ بھی تو تھوڑا سپیس دیں کہ ان کی پارٹی اتنی منظم نہیں رہی جب سے ان کے لیڈر جیل میں چلے گئے. ایک مختلف طرز کی سیاست ہوتی ہے. بہت سارے بیرسٹرز ہیں ان کے پاس, آپ کو ان پہ اعتماد کرنا پڑے گا, کیونکہ میرا کوئی بھی کیس ہو میں خود اسے نہیں لے جا سکوں گی. کچھ نہیں تو میں اس بھائی کو کہہ دوں گی بھائی پیسے نہیں ہیں آپ لڑ لو میرا. مطلب میں پھر اس کو ڈانٹنے کا رائٹ نہیں رکھ سکتی. یہ تو ہم نے ایک طریقہ کار تو یہی دیکھا جس کو شیلا صاحبہ بتا رہی ہیں. یہ جو شک و شبہات ہیں کہ یہ وکلا بھی کہیں اور تو نہیں ملے ہوئے, یہ ملاقات کر کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو نہیں آ رہے, ایسے الزامات کو فیصل چودھری کے اوپر بھی لگ گئے. آج نعیم پنجودا کو بھی خان صاحب کی فیملی نے کہہ دیا. اس سے ورکرز کا مورال ڈاؤن نہیں ہو رہا, یہ وجہ کیا بن رہی ہے آپ کی جماعت کے اندر, اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں ہمارے پروگرام کے ذریعے؟ اب دیکھیں اوور آل یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر کس وجہ سے کہ ایک شخص کا اختیار ہونے, ایک پارٹی میں خان صاحب کی اپنی ایک جو بات ہے اس کو ایک آخری حیثیت حاصل ہونے, اور جو قیادت باہر موجود ہے اس کے پاس اختیار نہ ہونا ایک وجہ بن رہا ہے. نہیں, باہر کی قیادت کا نہیں. دیکھیں لیگل سائڈ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے, اور انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کے پاس بہت بڑے ہیوی ویٹ لوئرز موجود ہیں. اگر سٹارٹ کریں ایک طرف آپ لوئر, اگر پولیٹکس کے ہیڈ دیکھ لیں حامد خان صاحب, وہ بھی پی ٹی آئی میں, پھر سلمان راجہ صاحب بھی مطلب ٹاپ کانسٹیٹیوشنل لوئر ہیں, پھر اس کے بعد بھی ہمارا ٹیئر کافی بڑا ہے. پھر جو کام ہے خان صاحب سے متعلق, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے اس میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے پوری قوم کا, تو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ آج پیشی پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئے گی. پھر خان صاحب نے اپنا کام, وہ اسپیشلسٹ لوگوں کو وہ آگے دیا ہوا ہے, انہوں نے پارٹی کے لوئرز کو کی طرف سے بطور ایک وکیل بھی آپ, کیونکہ ایک لیگیلٹیز ایک الگ چیز ہوتی ہیں. پہلے بشرا بی بی کی طرف سے فیصل چودھری کے اوپر اعتراض کر دیا جانا, جو فیملی ہے وہ لیگل ٹیم کے اوپر اعتراض کرے یا سیاسی ٹیم کے اوپر بھی, یہ مناسب آپ کی نظر میں ہے؟ تھوڑا فرق دیکھیں, وہ ایک مناسب والی بھی, چلے میں بات کا دیکھتا ہوں. دیکھیں جو خان صاحب کے کیسز کر رہے ہیں, بشرا بی بی کے کیسز کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں جو پروفیشنل لوئرز ہیں. اگر سلمان صفدر کر رہے ہیں کیسز, ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. اگر ظہیر کر رہے ہیں, دوسرے کر رہے ہیں, تو انہیں ہم نے پروفیشنلی ہائر کیا ہوا ہے. باقی جو پارٹی کے لوئرز ہیں وہ ساتھ جاتے ضرور ہیں, اسسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, مگر پارٹی نے انہیں دے دیا ہے اسپیشلسٹ کو کام, اور وہی اس پہ بریفنگ بھی دیتے ہیں. اور ٹھیک ہے, وہ ہو گئے سلمان اکرم راجہ صاحب اور سلمان صفدر کا نام لے کے علیمہ صاحبہ نے کہا. ہاں جی, سلمان صفدر صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر ظہیر عباس ہیں, وہ بھی تو شخانہ والا. پھر باقیوں کے اوپر یہ الزام, اگر کوئی سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے بھی نیائی صاحب جاتے ہیں, اگر آپ چلے جائیں یا کوئی اور وکیل چلا جائے, شعیب شاہین صاحب وہاں پر ہو, ان کے اوپر یہ الزام لگانا شعیب صاحب پہ تو نہیں لگا کہ سیاست چمکانے کے لیے آ رہے ہیں, یہ کس قسم کے رویے کی یہ عکاسی کر رہا ہے؟ اب وہی آپ نے خود ہی شروع میں کہا, ظاہری بات ہے فیملیز سینسیٹیو زیادہ ہو جاتی ہے اوور دا پیریڈ. دیکھیں خان صاحب کو اب 2 سال ہونے کو آ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے دیکھیں پچھلے 1 ماہ سے ہو کیا رہا ہے کہ خان صاحب کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی.
خالی یہی ایک ونڈو ہوتی ہے جس میں ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتی ہے 20 منٹ فیملی کی 20 منٹ لائرس کی. ایک ہفتے میں خالی 40 منٹ ملاقات ہونی ہے خان صاحب کی. تو ظاہری بات ہے ان کی طرف سے ایک اپریہنشن ہوگی کہ ذرا فوکس نیرو ڈاؤن بات ہو, کیونکہ گورنمنٹ کا کیا فوکس ہے, گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ خان صاحب کی تمام کمیونیکیشن لائن بریک ہو جائیں اور باہر ایک ایسا تاثر رہے کہ جو ابھی بنا ہوا ہے, ایک تاثر بنا کہ لڑائی ہو رہی ہے اور آپس میں جھگڑ رہے ہیں, تو اسی چیز کو وہ فوقیت. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں ملاقاتیں نہ کرنا اس اضطراب کی ایک وجہ بن رہی ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیاز صاحب. شہلا رضا صاحبہ اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے. اس پہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان ہوں گے, بلوچستان حکومت سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. آج بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا ہے, جس میں کالعدم تنظیم BLA نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا ہے, اور اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ متضاد قسم کی اطلاعات تو سامنے ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع سے کہ اس ٹرین میں جس ٹرین کو نشانہ بنایا گیا یہ حملہ بولان کے علاقے میں کیا گیا, اور اس کے اطلاعات کے مطابق حملے سے قبل ریلوے ٹریک کو دھماکے سے تباہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا. ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عام شہری بھی اس کے اندر سوار ہیں, اس کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر سوار تھے. کیا تفصیلات ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. عبداللہ زہری صاحب بیورو چیف کوئٹہ ڈان نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جو تفصیل ہے ہمارے سامنے کچھ متضاد قسم کی اطلاعات رہیں, تو آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کس وقت یہ اٹیک کیا گیا اور کیا تفصیل آپ کے سامنے, کیا طریقہ کار اپنایا گیا, کیونکہ BLA کا ایک اسپیسیفک پیٹرن تو ہے اس قسم کے کارروائیوں کے اعتبار سے. اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ جی بالکل, اگر ہم بات کرتے ہیں ریلوے ٹریکس کی تو وہ ایک بولان کے مقام پر, یعنی عموماً بولان میں ہی ریلوے ٹریکس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا گیا. اور آج جو کوئٹہ سے پشاور جانے والی ریلوے جو جعفر ایکسپریس ہے, جیسی بولان کے جو دشوار گزار علاقوں سے گزر کر مشکاف سے جیسی نکلتی ہے تو ضلع کچی ڈاڈر سے 33 کلومیٹر پہلے ہی اس کو مشکاف کے مقام پر نشانہ بنایا جاتا ہے. ریلوے حکام کے مطابق مشکاف کی جو مرکزی ریلوے سرنگ جیسی وہاں سے نکلتی ہے تو وائرلیس سیٹ کے ذریعے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ مشکاف سے ریلوے کے جو جعفر ایکسپریس ہے وہ نکل چکی ہے, اب آگے منزل کی طرف جا رہی. اتنے میں ہی جو ٹنل نمبر 8 کے قریب پہنچتی ہے تو ہمیں وائرلیس کے ذریعے ہی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ریلوے کے جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا, اور حملے کے نتیجے میں جو گاڑی میں جو ٹرین ڈرائیور ہے امجد عزیز وہ شدید زخمی ہے, جبکہ ٹنل نمبر 8 میں ہی اس وقت جعفر ایکسپریس جا رہی ہے, جس کے بعد ٹنل میں گزر جانے کے بعد ہی تمام تر جو رابطے ہیں چاہے وہ موبائل فون کے ہو یا جو وائرلیس سیٹ کے ہو وہ منقطع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کالعدم تنظیم کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ انفارمیشن ریلیز کی گئی مختلف ویب سائٹ پر کہ جو ٹنل ہے وہاں پہ ریلوے کی جو بوگی ہے 9 بوگیوں پر مشتمل جو جعفر ایکسپریس ہے اسے غیرمال بنایا گیا. تمام سیکورٹی فورسز کی جانب سے اس وقت بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز نہ صرف کوئٹہ سے بلکہ چپی اور دیگر مقامات سے روانہ کی گئی. اس وقت ایریا مکمل کارڈن آف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہے کیونکہ دشوار گزار علاقہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف وہاں تک رسائی ممکن ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موبائل نیٹ ورک بھی بہتر انداز میں وہاں پہ موجود نہیں, جس کی وجہ سے اب تک صحیح طرح انفارمیشن موصول نہیں ہو رہا ہے. جہاں تک ہم جعفر ایکسپریس کی ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر 9 بوگیوں پر مشتمل جعفر ایکسپریس جس پر صبح کے وقت ریزرویشن 400 مسافروں کی گئی تھی, تاہم ریلوے حکام کے مطابق 425 سے زائد مسافر کوئٹہ سے ہی روانہ ہو چکے تھے اور یہ راولپنڈی سے ہوتا ہوا پشاور آج شام تک پہنچنا تھا. جی یہ بھی بتائے گا کہ اس جو علاقے کا ایک محل وقوع ہے وہ اس انداز میں اٹ سیلف ایک یہاں پر کیا پہلے سے بھی ایک سیکیورٹی آپریشن کے حوالے سے بھی اطلاعات تھی چل رہا تھا, اب آپ بتاتے ہیں کہ ٹنل کے اندر روکا گیا ٹرین کو, تو اس اعتبار سے بھی آپریشن سیکیورٹی آپریشن کے لحاظ سے تو یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ کتنا اس اعتبار سے مختلف نظر آتی ہے یہ کارروائی آپ کو؟ یہ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے وہ انتہائی ہمیں دشوار نظر آ رہی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقہ پہلے ہی انتہائی متاثر کن علاقہ ہے. اس سے قبل ہم
देखते हैं चंद रोज कबल ही हम कहें कि इसी बोलान के ही मकाम पर यानी 40 से 50 किलोमीटर के फासले पर ही रुकन सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ीर आला के मीर लियाकत लहरी को रोका गया, मुसल्लह अफराद की जानिब से उनका असला छीना गया। तो हम देख रहे हैं कि इलाका बहुत दुश्वार गुजार और पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ अगर ये टनल के करीबी ऑपरेशन हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ना रोड है और ना कुछ, और ये पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे सिवाय फिजाई ऑपरेशन के जमीनी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मुसल्लह अफराद ने पहले ही वहाँ पे पोजीशनें संभाल रखी हैं। जी, दुश्वार गुजार और ये पहाड़ी इलाका है, अब बताते हैं, और जहां पर ये सिक्योरिटी ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला ज़हरी आपके वक्त के लिए। हमारी कोशिश होगी नाजरीन डॉन न्यूज़ पर इस बारे में आपको मुसलसल आगाह किया जाए। जिस तरीके से अब्दुल्ला ज़हरी भी बता रहे थे कि कुछ कम्युनिकेशन का एक फुकदान है, राब्ता नहीं किया जा रहा वहां पर, जिस किस्म की सूरत हाल है जिसकी बेसिस के ऊपर अभी तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी है, और जो सरकारी ज़राए से इत्तलात सामने आ रही है हमारा उस एतबार से उसके ऊपर भी बहुत इन्हिसार है। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।